बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आपको याद होगा जब आज से 5 साल पहले 6 साल पहले रुसवाए ज़माना पनामा बेंच का फ़ैसला आया था, तो एक रुसवाए ज़माना जज ने ये कहा था कि हम पनामा केस का ऐसा फ़ैसला देने वाले हैं जो सदियों तक याद रहेगा। ये एक इंतहाई बदनीयती और कमीनगी पर मबनी रिमार्क्स थे, जिसका नतीजा फिर इन लोगों ने देखा कि किस तरह पूरे ज़माने में इस फ़ैसले पर लानत मलामत की गई और तारीख़ की एक ऐसी कालक इन जजों के चेहरों पर मली गई कि जिसे हटाना सदियों तक किसी के बस में नहीं रहेगा। और कल जो सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत पर जो रिमार्क्स दिए हैं वो याद रखे जाने वाले हैं, और इस बात पर उन्होंने मोहर तस्दीक साबित कर दी है कि अभी तो मज़ीद कालक इन पनामा बेंच के जजों के चेहरों पर मली जानी है। ये केस था जमात इस्लामी ने जो एक रिट दायर की थी कि बाकी जो 400 के से ज़्यादा लोग हैं उन पर भी केस चलाया जाए। ये समझ में नहीं आई कि ये जमात इस्लामी ने ये रिट दायर क्यों की, और इस बेंच के जजों ने भी उठाया कि आपको 7 साल के बाद याद आया है कि पनामा केस में मज़ीद नाम भी शामिल थे। और इसमें जो अहम नुक्ता था वो ये था कि जमात इस्लामी के सिराजुल हक साहब जो अमीर है, इन्होंने ये दरख्वास्त की थी कि पनामा केस में जितने नाम आए उन सबको अलग कर दिया जाए और सिर्फ नवाज़ शरीफ का केस सुना जाए और उसे सज़ा दी जाए। और इसके अब जमात ये तसर देना चाहती है कि हम तो सब के ख़िलाफ़ कार्रवाई करना चाहते थे, लेकिन कार्रवाई सिर्फ एक के ख़िलाफ़ हो गई। हालांकि ये ऐसा नहीं है। इन्होंने ख़ुद केस को बाकी सारे नामों को डी लिंक करने की दरख्वास्त की थी। मतलब ये था कि बाकी सबको माफ़ कर दिया जाए, सिर्फ नवाज़ शरीफ को टांग दिया जाए। हालांकि नवाज़ शरीफ का नाम इसमें शामिल भी नहीं था। और फिर अब जमात ये तसर दे रही है, तो याद होना चाहिए कि सिराजुल हक साहब ने उस केस की समाअत के दौरान मुल्क भर में जलसे किए थे और मुहिम चलाई थी, और उनके हर जलसे की हर तकरीर का आगाज़ नवाज़ शरीफ को सज़ा देने के मुतालबे से होता था, और हर जलसे की हर तकरीर का इख्तिताम भी नवाज़ शरीफ को सज़ा देने के मुतालबे पर होता था। और अब ये बात राज नहीं है कि सिराजुल हक साहब जो थे वो उस वक्त इस्तेमाल हो रहे थे, किसी ने उन्हें इस्तेमाल किया, और अगर वो इस्तेमाल ना होते, पनामा बेंच ने फिर भी यही फ़ैसला करना था उनके जमात इस्लामी का। इसमें यानी हम ये नहीं कह सकते कि जमात इस्लामी ना होती तो ये तारीख़ का स्याह तरीन फ़ैसला है, ये ना सुनाया जाता। नहीं, इसने तो सुनाया ही जाना था, क्योंकि उस वक्त की फ़ौज, उस वक्त की अदलिया, उस वक्त का मीडिया और उस वक्त के ये सारे लोग एक पेज पर थे, और वो पेज ये था कि पाकिस्तान की तरक्की के लिए संगे मील बनने वाले सी पैक का रास्ता रोकना है, ऐसे फना करना है। और उसके बाद फ़ैसला सुनाया गया, वो तारीख़ का एक ऐसा अजीब फ़ैसला था कि अदालती तारीख़ में उसकी कोई मिसाल और कहीं नहीं मिल सकती। क्योंकि फिर उसके बाद एक तो JIT बनी, उसने 10 वॉल्यूम पता नहीं इकट्ठे किए काट कबाड़ के, और उस काट कबाड़ का तफसीली जायज़ा लेने के बाद पनामा बेंच को पता चला कि नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ तो कोई केस है ही नहीं। फिर एक बुनियाद घड़ी गई। नाज़रीन, एक गलत फ़ैसला होता है अदालत का, तो उसके बाद उसकी अक्सर औक़ात ये होता है कि उसके पीछे कोई न कोई बुनियाद होती है, और उस बुनियाद को हम एक उज़र बना सकते हैं कि भाई इस बुनियाद का ये मतलब गलत तौर पर निकाल कर ये एक गलत फ़ैसला सुना दिया गया, अदालत से गलती हुई। यानी बुनियाद थी, लेकिन बुनियाद से जो नतीजा निकाला गया उसमें गलती लग गई अदालत को, या क्या इस तरह की कोई बात हो गई। लेकिन पनामा केस वो चीज़ था जिसमें बुनियाद मौजूद ही नहीं थी। 10 जिल्दों के काट कबाड़ का मुतालिया करने के बाद जब पता चला कि इसमें से कोई भी चीज़ निकल नहीं सकती, तो फिर एक बुनियाद घड़ी गई। वो जस्टिस खोसा, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि करोड़ दो और इंसाफ लो, ये इस तरह का वो जज था, तो उसने फिर एक और झूठ बोला, और झूठ ये बोला कि जो पैसे आप ले सकते हों लेकिन आपने लिए ना हो, वो भी आपका असासा गिना जाएगा ब्लैक लॉ डिक्शनरी के मुताबिक। और ये ऐसी कोई डेफिनेशन किसी वाइट लॉ डिक्शनरी या ब्लैक लॉ डिक्शनरी में मौजूद नहीं है। ये खोसा ने बुनियाद भी गलत घड़ी,
اور جھوٹ بھی گھڑا کہ یہ ڈیفینیشن فلاں کتاب میں لکھی ہے. اگر فلاں کتاب میں لکھی بھی ہو تو پاکستان کا قانون فیصلہ تو پاکستان کے قانون کے تحت دینا ہے. لیکن یہ بھی اس نے جھوٹ گھڑا اور نواز شریف کو اس لیے تاحیات نااہل قرار دے دیا گیا کہ اس نے اپنے بیٹے کی فرم میں جو ملازمت شروع کی تھی اس سے تنخواہ اگرچہ وصول نہیں کی. یہ عدالت کے ریکارڈ پر ہے کہ نواز شریف نے وہ تنخواہ وصول نہیں کی، لیکن وہ وصول کر سکتے تھے. چنانچہ وہ جو وصول کر سکتے تھے وہ بھی اثاثہ ہے اور اثاثہ ڈکلیئر نہیں کیا، لہٰذا نااہل. تو اب 2 رکنی بینچ نے جو ریمارکس دیے ہیں اور اس میں یہ کہا ہے کہ یہ باتیں تو بہت کچھ ہے لیکن ہم کہہ نہیں سکتے، اور یہ ہے کہ یہ معاملہ کچھ اور تھا. سارے خاندان الگ کر کے صرف نواز شریف کو چنا گیا اور یہ ایک تاریخ کا شرمناک ترین فیصلہ تھا. اور ایک سپریم کورٹ نے وہ کام کیا جو اس کے اختیار میں نہیں تھا، وہ جو نہیں کر سکتی تھی. تو اس کے بعد اب ان 5 ججوں کے پاناما بینچ کے جو 5 جج تھے ان کے چہروں پر جو کالک کی تہ گہری در گہری ہو گئی. یہ ہے تاریخ کا سبق کہ تاریخ اس طرح کے قرض واجب نہیں رکھتی، وہ اتار دیا کرتی ہے، کبھی کچھ دیر سے اور کبھی کچھ جلدی سے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ قرض جو ہے یہ 5 سال بعد اتر رہا ہے، شاید بہت زیادہ تاخیر ہو گئی ہے، لیکن ایک پیمانہ تاریخ کا یہ بھی ہے کہ 5 سال کا وقت تو بہت ہی کم ہے. بعض اوقات قرض اتارنے میں تاریخ کو صدیاں لگ جاتی ہیں. یہاں تو یہ نواز شریف کی قسمت ہے کہ 5 سال بعد ہی یہ قرض اتر رہا ہے. اور ناظرین، اس کیس کی سماعت جو ہے وہ اب 1 مہینے کے لیے ملتوی کی گئی ہے، یعنی اگلی سماعت جو ہے وہ 8، 9 یا 10 جولائی کو ہوگی، اور پھر اس طرح کچھ سماعتیں ہوں گی جس کے بعد یہ معاملہ ستمبر تک چلا جائے گا. یہ ستمبر وہ مہینہ ہے جس میں پاناما بینچ کی باقیات کی جو بڑی جڑ ہے، کوڑ کا جو ایک علامت ہے، کوڑ کی جو ایک علامت ہے، وہ ستمبر میں دفعہ دور ہو جائے گی، جس کے بعد پھر یہ جو کیس ہے یہ 2 رکنی بینچ کا نہیں رہے گا. اور غالب امکان جو ہے وکلاء کا بھی، قانون دانوں کا بھی، اور اس کیس کی رپورٹنگ کرنے والے قانون کی بیٹ کے، عدلیہ کی بیٹ کے جو رپورٹر حضرات ہیں وہ بھی یہی بتا رہے ہیں کہ پھر یہ معاملہ ایک بڑے بینچ کی طرف جائے گا اور پھر وہ یہ فیصلہ جو ہے یہ اوور ٹرن ہو جائے گا، اور اس طرح ایک سبیل نکلے گی نواز شریف کی واپسی کے لیے. لیکن یہ واحد سبیل نہیں ہے، ستمبر میں مزید سبیل بھی نکل سکتی ہیں، بلکہ نکلیں گی، جس کے بعد نواز شریف کی واپسی ہے. اور ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں کہ نواز شریف صاحب نے واپس آنا ہے، کیونکہ ہر سطح پر یہ طے ہو چکا ہے کہ معاشی بحران سے نمٹنے کے لیے اور دوست ممالک کا اعتماد مزید پختہ کرنے کے لیے اور ان سے مزید تعاون حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ نواز شریف صاحب ایک مرتبہ پھر وزیر اعظم بنے، چاہے 1 سال کے لیے وزیر اعظم بنے. تو یہ قدرت کا ایک انصاف ہے جس کو ہم طے ہوتے ہوئے اندازے سے زیادہ، توقع سے زیادہ جلدی اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں. اور میں ناظرین یہ پھر بتا دوں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ یہ تو بہت تاخیر ہو گئی ہے، تو یہ بہت تاخیر نہیں، تاریخ میں اس سے بھی زیادہ تاخیر کی مثالیں ملتی ہیں. ناظرین، پنجاب میں تو پی ٹی آئی کا صفایا مکمل ہو چکا ہے، اب پختونخوا میں بھی اس کا صفایا ہونے والا ہے، کیونکہ پختونخوا وہ واحد صوبہ ہے پاکستان کا جہاں پی ٹی آئی کی جڑیں گہری ہیں. پنجاب میں اس کی جڑیں کاسمیٹک تھی، مینجمنٹ کر کے ان کو بنایا گیا تھا، وہ مینجمنٹ ڈھہ گئی تو پارٹی بھی ڈھہ گئی. اب پارٹی کا ووٹ بینک نہیں ہے. آزاد کشمیر کا کل آپ نے باغ کا رزلٹ دیکھ لیا. یہ جو ڈھول بجا رہے تھے کہ عمران خان کو 70% عوام کی مقبولیت حاصل ہے، حمایت حاصل ہے، تو یہ جھوٹ جو ہے اس کا بھانڈا باغ میں پھوٹ گیا. وہاں 25,000 ووٹ پیپلز پارٹی کو ملے، 20,000 ووٹ مسلم لیگ نون کو ملے، 4,000 ووٹ پی ٹی آئی کو ملے. اور یہ 4,000 ووٹ کا مطلب ہے کہ 8% مقبولیت ہے پی ٹی آئی کو، اور اتنی ہی پنجاب میں اس کو مقبولیت ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. لیکن پختونخوا میں بہرحال مقبولیت زیادہ تھی. وہاں کا سب سے بڑا جو سیاسی دھڑا ہے پی ٹی آئی کا، جس کے بہت سارے لوگ ہیں، خاندان کے بھی اور دوسرے بھی، وہ ہے پرویز خٹک کا دھڑا. وہ اس تحریک استحکام پہ پاکستان پارٹی، اس کا نام ہی بڑا عجیب و غریب، اس میں شامل ہو رہا ہے. ظاہر ہے یہ سارے چور ہیں، یہ بھی یہاں اس پارٹی کے جو پنجاب میں لوگ ہیں وہ بھی چور ہیں اور وہ بھی چور ہیں. تو یہ چور اصل میں پی ٹی آئی سے آئے تھے اور کہیں سے نہیں آئے تھے. تو خیر اس سے ہمیں غرض نہیں کہ وہ چور ہیں، یہ اچھے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اب پرویز خٹک اگر اس دھڑے سے مل جاتا ہے تو پختونخوا میں بھی پی ٹی آئی کا صفایا ہو گیا، یوں سمجھیے.
وہاں یہ جو نیا دھڑا ہے استحکام پاکستان پارٹی کا، اس کے جو مستقبل کے امکانات ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ JUI سے بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرے گا اور پیپلز پارٹی سے بھی کرے گا، اور مسلم لیگ نون کا زیادہ تر انحصار جو ہے وہ JUI کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر ہوگا۔ تو وہاں گویا کہ یہی پارٹیاں سامنے صف اول میں آنے والی ہیں، یعنی JUI، اور پھر دوسرے نمبر پر یہ جو استحکام پاکستان پارٹی ہے، تیسرے نمبر پر پیپلز پارٹی ہے، چوتھے نمبر پر کوئی اور آ سکتی ہے۔ مسلم لیگ نون کا بدقسمتی سے پختونخوا میں کوئی زیادہ مقام نہیں ہے، وہ اگر آئے گی بھی تو 5ویں یا 6ٹھے نمبر پر آئے گی۔ ہم یہ صرف یہ بتا رہے ہیں کہ PTI کا وہاں صفایا ہو رہا ہے، سندھ میں اس کا وجود نہیں ہے، بلوچستان میں اس کا وجود نہیں ہے، وجود اس کا صرف ایک صوبے میں تھا حقیقی وجود، باقی صوبوں میں کاسمیٹک جال سازی مینجمنٹ کے ذریعے اس کو وجود دیا گیا۔ تو اب پختونخوا سے بھی اس کا صفایا ہونے والا، اور اطلاعات یہ ہیں کہ سب سے زیادہ جو اس کے لیڈر ابھی تک پارٹی نہیں چھوڑی جن لوگوں نے، ان کا تعلق ہے پختونخوا سے، جن میں کئی قابل ذکر نام شامل ہے، مراد سعید بھی ہے۔ تو اطلاع یہ ہے کہ ان میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس نئی پارٹی سے رابطہ کر رہے ہیں اور ان کے ذریعے معافی کی خواہش بھی ظاہر کر رہے ہیں۔ تو خیال کیا جاتا ہے کہ ان میں سے چند ایک کو معافی مل جائے گی، باقی چند ایک کو معافی نہیں ملے گی، کیونکہ ان کے جرائم جو ہیں وہ ڈائریکٹ فوج کے خلاف وائلنس پر مبنی تھے، اس لیے فوج بھی مجبور ہے کہ ان کو معافی نہ دی جائے۔ تو ناظرین، یہ دو ڈیولپمنٹس ہیں اس وقت کے تازہ ترین، اور ایک جو ڈیولپمنٹ امریکہ اور برطانیہ سے، اس کے بارے میں ہم پہلے بھی یہ کہہ چکے کہ مایوسی ہے، تو آج اس کا ڈراپ سین ہو گیا ہے۔ وہ جن 60 ارکان نے خط لکھا تھا امریکی وزیر خارجہ کو، PTI کی لابینگ کے بدولت ہر رکن کانگریس کو، ہر ایوان نمائندگان کے رکن کو انہوں نے کروڑوں روپے کے نذرانے دیے تھے، ان کے عوض انہوں نے خط لکھا، لیکن خط وہ PTI کی مرضی کا نہیں تھا، کیونکہ وہ خط اسپیسیفک نہیں تھا، بلکہ جنرلائز قسم کی اس میں بات کی گئی تھی کہ حکومت پاکستان پر زور دیا جائے کہ وہ انسانی حقوق اور جمہوریت کی پاسداری کرے۔ یہ ایک جنرل سا سٹیٹمنٹ ہے، یعنی PTI جو چاہتی تھی کہ اس کا نام لے کر ذکر کیا جائے کہ اس پر ظلم ہو رہا ہے، وائلیشن ہو رہی ہے، وہ نہیں کیا گیا، انہوں نے بھی اپنا پاسہ جو تھا وہ محفوظ رکھا۔ تو امریکی وزیر خارجہ نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ ہم پاکستان میں جمہوریت کی اور انسانی حقوق کی حمایت کرتے ہیں، اور ایسے تنازعات میں ہم فریق نہیں بن سکتے جو جلدی حل ہونے والے نہیں ہیں۔ مستحکم خوشحال جمہوری پاکستان سے تعلقات ہمارے لیے بہت اہم ہیں۔ یعنی انہوں نے بھی، امریکی وزیر خارجہ نے بھی اس خط کو عملاً مسترد کر دیا ہے، اور وہی ایک جنرل سی سٹیٹمنٹ دی ہے کہ جمہوریت کا بھی خیال رکھا جائے اور انسانی حقوق کا بھی خیال رکھا جائے۔ تو عمران خان کو اس طرف سے بھی مایوسی ہو گئی ہے۔ تو ناظرین، آج کی یہ 3 پوائنٹ تھی اس مین بلاگ کے، تو انشاءاللہ اگلے بلاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔